सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। हर गुजरते दिन के साथ जहां मोदी की पॉलिसियां नाकाम होती जा रही हैं, जहां इंटरनेशनल लेवल पर उनको हज़ामत का सामना करना पड़ रहा है, उनके अंदर से अब जो है उनके जहाज़ गिरने को भी माना जा रहा है, हर चीज़ें हो रही, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की हर गुजरते दिन के साथ वैल्यू इज़्ज़त इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है। इन साइट्स पर बात करूँगी और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है एक तारीख साज काम हुआ है जी, पहली बार जो है G7 के इजलास में मोदी साहब को इनविटेशन नहीं मिला। तो क्यों मिले जब आपने वहाँ पर कनाडा में स्टेट टेररिज्म किया है, जब आपने वहाँ के शहरी को आपने कत्ल कराया है और आपकी स्टेट ने कत्ल कराया है और उसका एविडेंस उनके पास मौजूद है, तो वो क्यों करके ऐसे आदमी को इनविटेशन दें कि इंटरनली उनके ऊपर प्रेशर आ जाए? उनको ज़्यादा, उनके नज़दीक ज़्यादा कीमती उनके अपने शहरी हैं। जो कैनेडियन शहरी है उसकी जान की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बेशकीमती है उनके लिए। तो नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पर जो है इसी वजह से उसको G7 का रुकन होने के बावजूद भी ये इनविटेशन नहीं दिया गया। अब आगे से जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि अगर इनविटेशन मिलता भी तो मोदी साहब ने नहीं जाना था। वो भाई, उन्होंने कुत्ते का भाव नहीं पूछा आपको, उन्होंने कुत्ते के भाव नहीं पूछा। और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिल्लत का दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यही हुआ है जी बात। जिल्लत और रुसवाई जो है ये इस शख्स को इस उम्र में मिलनी थी। और जंगी जुनून जो था उसका, जो उसके गरूर था, जो तकब्बर था, और जिस तरीके से वो अपने आप को यानी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा था, यहाँ तक इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि अगर गजा और इसराइल का डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। रशिया और यूक्रेन का कोई डिस्प्यूट जो है वो इसको जो है वो ख़त्म कर सकता है, तो इनमें सुलह करा सकता है या इनमें सीज फायर करा सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। और भाई, अब तो मोदी साहब, आपकी औकात दुनिया आपको रोज दिखाती है। बिल्कुल, आप हैं क्या? आपके झूठ जो है वो झूठा भरम, वो हमने ही देखना था कि दुनिया में जो है ना वो आप ज़लील रुस्वा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिल्लत का दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो एक और चीज जो जिनको आप कहते हैं ना गोबर आर्या, कल पाकिस्तान की बुराइयां करते करते वो मान ही गए कि हमारे जहाज गिरे हैं। कहते हैं अच्छा जी गिरे हैं, 6 नहीं चले 16 गिरे, तो हम कौन सा चीन और सऊदीया से मांगने जाएंगे? जी। और उसने कहा कि हमारे पायलट तो नहीं मरे, 2 पायलट मरे हैं इनके। मैंने कल बताया था कि 2 पायलट्स इनके इसमें मरे हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इनके 250 के करीब जो है वो फौजी जो है वो मरा है। और वो बेसिकली उनको कोई स्टेट प्रोटोकॉल नहीं मिला उनकी आखिरी रसूमात के अंदर। तो ये इतने कम ज़र्फ हैं, ये तो अपने मुल्क के अपने शहरियों के साथ सगे नहीं है, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ ये जो है इनका ये सलूक है। यानी अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए, अपना झूठे भरम को कायम रखने के लिए आपने उनको यानी बेजारो मददगार जो है वो आपने उनको बरील कर दिया या उनको जो भी आखिरी रसूमात कर दी। तो गोबर आर्या साहब, एक वो आप कह रहे थे 16, तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है जो बाकी आपका जो नंबर आप कह रहे हैं शायद ये नंबर भी एक्सीड हो जाए। हम वाकई आपके 16 जहाज गिरा देंगे अगर आपने दोबारा जहारियत करने की कोशिश की। वैसे वी आर अ पीस लविंग कंट्री, हम अमन के साथ अपने पड़ोसी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद जो है वो गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान तो गुंडागर्दी नहीं मानता आपकी, एक बात। दूसरी बात ये है कि इनको अब तकलीफ हो रही है, ये चाइना के ऊपर जो है ना इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये हमें शिकस्त नहीं दी, ये बेसिकली चाइना की मदद थी जिसकी वजह से हमें शिकस्त मिली है। तो बात ये है कि कुछ चाइनीज़ जो है इक्विपमेंट पाकिस्तान ने ज़रूर इस्तेमाल किया, लेकिन चाइनीज़ इक्विपमेंट जिस तरह आप फ्रेंच इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही हैं, रशियन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही हैं, इसी तरीके से कोई चाइनीज़ यहाँ पर नहीं आए थे, कोई चाइनीज़ ने आपके जो है ना सिस्टम्स को हैक नहीं किया था। कोई इस जो लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमारा, यानी 6 से लेकर 10 तारीख तक
ہم نے کسی قسم کی کوئی سپورٹ ہمیں چائنا نے نہیں دی آن دیٹ ویری مومنٹ. وہ فیس ٹو فیس تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اب ایسے موقعوں کے اوپر کوئی ملک دوسرے ملک کو بچانے کے لیے اس طرح نہیں آتا ہوتا. ریئلسٹکلی بات ہے یہ تو اسی ٹائم جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور نہ ہی اس ٹائم جو ہے نا کسی دوسرے ملک کے ساتھ رابطہ کر کے تو یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ سپورٹ ہمیں یہ کرو وہ کرو. کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی ایئر فورس کا جو ہے وہ آپس میں کوئی سنکرونائز ہوئی تھی چائنیز ایئر فورس کے ساتھ اور چائنیز ملٹری کے ساتھ. مطلب بکواس ہے نا, بکواس ہے. تو بکواس اگر کرنا شروع کر دے, جھوٹ بولنا شروع کر دے, جھوٹ کسی کے باپ کا تو نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو بولی جاؤ جتنا مرضی جھوٹ بولو. تو جھوٹ ہے, سچ ہے. سچ یہ ہے کہ اب ان سے جو ذلت ہے ہار کی وہ تسلیم نہیں کر پا رہا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر روز نیا جوڑا پہن کرنا مودی ترنگا مارچ میں پہنچ جاتا ہے. اچھا بھائی تو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے بھرم دکھا رہا ہے. لوگ ڈومیسٹکلی تمہاری جو شکست ہے اس کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی اپوزیشن پارٹیز لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتائیں. اس بات کو کرنے کے بجائے آپریشن سندور کی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. کامیابی کس بات کی سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ ہمارے 6 جہاز پاکستان نے مار گرائے, ہمارا S-400 سسٹم پاکستان نے تباہ کر دیا. ہم نے جو ہے وہاں پر سیولینز کو ٹارگٹ کیا, اور سیولینز کو ٹارگٹ کرنے کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ آپریشن سندور کے بعد خواتین کو اس نے سندور بیچنا شروع کر دیا. وہ خواتین نے برا منایا, کہتے ہیں کون ہے مودی, ہمارا پتی ہمیں جو ہے سندور دے گا. یہ اپنی بیگم کو کسی کو بھیجے, اپنی جو ہے نا وہ پتنی کو بھیجے سندور, ہمیں کیوں سندور بھیجنے کی بات کر رہا ہے. وہ بڑے غصے میں آئی ہیں خواتین, سندور کا مان رکھا ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ خواتین بڑی وہاں پر سیکھ پا ہوئی ہیں انڈیا کے اندر. وہ کہتی ہیں کہ یہ سندور کیوں بھیج رہا ہے یار, مطلب یہ لگڑ آدمی ہے یار, اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. یہ پردھان منتری نریندر مودی, ذلت کا دوسرا نام, یہ بیسکلی ذلت رسوائی اپنے ڈومیسٹکلی بھی ذلیل ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی بھی ذلیل ہو رہا ہے. اب G7 میں ممالک نے بھی جو ہے اس میں سمٹ میں شرکت نہیں کر پائے گا. G20 سمٹ کو ہوسٹ کیا تھا اس نے, اور G20 سمٹ کو جب اس نے ہوسٹ کیا تھا تو اس ٹائم بھی ایویڈنس اس کے خلاف وہ لے آئے تھے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ شیئر ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کینیڈا نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ شیئر کیے تھے کہ ان کے جو کالے کرتوت ہیں, جو ان کے سیاہ دھبے ہیں نا چہرے کے اوپر, تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ان کے کالے کرتوت جو ہے نا وہ ان کے دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارا ڈیلیگیشن بھی کیا ہوا ہے. بالکل. اور وہ اس وقت نیو یارک کے اندر موجود ہے, اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے فارمر جو ہے وہ فارن منسٹر بلال بھٹو زدائی صاحب. بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اس سارے کے اندر. اب تمام کے تمام وہاں پر جو ہمارے ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان اپنا موقف جو ہے بھرپور طریقے سے پیش کرے گا. مسئلہ کشمیر کو دوبارہ انٹرنیشنل ایشو بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس پہ پاکستان کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے ایویڈنس جو ہے پروڈیوس کرنے کی ڈیمانڈ پاکستان ایک دفعہ پھر کرے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے جو اقدامات آپ نے یہاں مجھے بتائے ہیں یہ سب کریں گے, تو اس کے اگینسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اتنا پریشر بلڈ اپ کر سکیں گے بھارت کے اوپر کہ وہ کوئی نیا مہم جوئی نہ کرے؟ کیونکہ ابھی بھی خطرہ تو ہے نا جنگ کا, ابھی بھی یہ تنازع نازک صورتحال میں کبھی بھی جنگ کا جواز کچھ بھی بن سکتا ہے. دیکھیں نوشین, اس ٹائم انڈیا جو ہے وہ بوگھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے. ان کی جو آرم فورسز ہیں ان کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ بڑی بیڈلی ایکسپوز ہوئی ہے. ایئر چیف کا جو بیان ہے کہ جو بھی ڈیفینس ریلیٹڈ آپ ایگریمنٹس کرتے ہیں وہ میٹلائز نہیں ہوتے, اور جو ٹائم لائن دی جاتی ہے کبھی میٹ نہیں ہوتی. اور یہ انیل چوہان کی تو بعد میں آئی نا, اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ سردار جی ہیں جو ان کے ایئر چیف ہیں, اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جناب سادہ الفاظ میں کہ جو پولیٹیشینس ہیں وہ فوٹو سیشنز کرا لیتے ہیں, ہیڈ لائنز بنا لیتا ہے انڈیا, لیکن ایکچولی جو افیکٹونیس چاہیے تھی اس کو اپنے جو ڈیفینس کو اپنی جو مضبوط کرنے کے لیے, وہ شاید اس میں وہ جو ہے وہ کافی پیچھے, اور ہم ویری ہیپی کے پیچھے ہے. اللہ کرے پیچھے ہی رہے. اور یہ پیسے جو ہیں 80 ارب ڈالر کا انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیفینس بجٹ رکھا ہوا ہے, اور اس کے باوجود اس میں کرپشن بھی یہ کرتے ہیں. ہم ویری ہیپی کرپشن بھی کرتے ہیں. کرنے دو یار, یہ تو ویسے ہونا بھی ایسے چاہیے. اور یہ ملک جو خود کو منی سپر پاور کہہ رہا تھا,
اور اپنا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اکنامک سپر پاور بھی کہہ رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو ملٹری سپر پاور بھی کہہ رہے تھے. اور وہ اکنامک سپر پاور تو خیر شاید وہ مے بی ہوں بھی کیونکہ ان کے پاس ریزروز کافی زیادہ ہیں, لیکن جو ذلت اور رسوائی ان کو مل رہی ہے وہ بھی تاریخی ہے. ہاں بالکل, جیسے کہ آپ نے کہا نا ان کی اکنامک کا بھی ان کے اوپر بھی بھائی قرضہ ہے, یہ رپورٹس آ رہی ہیں قرضہ ان کے اوپر بھی بہت ہے, اور دولت تو ساری 1% عوام کے پاس ہے, ان کو نکال دو تو وہ پیچھے ان کا حال ہم سے بھی بہت گیا. بیسکلی پبلک کے حالات خراب ہیں, گورنمنٹ کے حالات خراب نہیں ہیں ظاہر ہے, لیکن ایریا بہت بڑا ہے, پاپولیشن بہت بڑی ہے اور ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. جو تھنگس ٹو ڈو کرنے والی ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں ان کی, تو وہ چیزیں میٹ کرتے کرتے شاید ان کو لیے بھی مسائل ہو جائیں گے. دیکھیں چائنا نے اپنی پاپولیشن کو اپنی اسٹرینتھ بنایا, انڈیا نہیں بنا سکا. چائنا نے اپنی پاپولیشن کو اپنی اسٹرینتھ بنایا مینوفیکچرنگ کے اندر, جس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہاں پر, جس طریقے سے گروتھ ہوئی, جس طریقے سے چائنا نے جو ہے اپنی ایگریکلچر کے اندر ایڈوانس ہوا, چائنا نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی وائز آف کورس جاپنیز ٹیکنالوجی کو لوگ جو ہے شروع سے اپریشیٹ کرتے ہیں. جاپان کی لیول کی تو شاید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی اس کے پاس, لیکن اٹس سیکنڈ ٹو نن. ابھی دنیا کے اندر جو ڈیفنس وائز بھی یا ملٹری وائز بھی دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ چائنا بن چکا ہے. اب ویسے کہا جاتا ہے کہ جی اس کے سب سے بڑا طاقتور ملک دنیا کا جو ہے نا وہ ملٹری وائز وہ یو ایس اے ہے. دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے جی رشیا ہے, اور تیسرے نمبر پر چائنا. لیکن میں اس ٹائم یہ آپ کو بتاؤں کہ یو نیور نو کہ اس ٹائم نمبر 1 پہ چائنا کھڑا ہو, یو نیور نو. اب رشیا جو ہے, رشیا بھی ڈیفنس کے اندر نا بہت ایڈوانس ہے. اب رشیا, چائنا اور جو یو ایس اے, یہ 3 ممالک ہیں. وہ چوتھے پر انڈیا خود لانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن چوتھا اب دنیا نے ماننا نہیں ہے. انڈیا تو بہت پیچھے چلا گیا. جیسے آپ نے یہ کہا, ایسے ہی انٹرنیشنل جو آؤٹ لیٹس ہیں میڈیا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مئی سے پہلے جو ایشیا تھا, جنوبی ایشیا تھا, وہ 10 مئی کے بعد نہیں تھا. ہاں نہیں ہے, چینج ہو گیا. 5 دن میں چینج ہو گیا جی. سینٹرل پاور جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے جی کہ ہم 4th موسٹ جو پاورفل نیشن ان دا ورلڈ ہیں, تو نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. بالکل یو آر وے جو ہے وہ بیونڈ وہ دیٹ جو کہتے ہیں کہ سپر پاور بننے کی بات ہے. آپ ایک کامن ملک ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اپنی فوج رکھی ہوئی ہے, آپ نے بڑا ڈیفنس بجٹ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن ڈیفنس بجٹ نہیں لڑنا ہوتا, شیر دل لڑتے ہیں. ہاں صلاحیتیں نہیں ہے نا ان کے پاس. ایک اور بری خبر ہے جناب, وہ بھی ہم نہیں کر رہے, انٹرنیشنل آئی ہے کہ آئی فون کے بعد جو ہے وہ ٹیسلا نے بھی بھارت میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا منصوبہ ترک کر دیا. تو کرنا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ مین ہے ایلن مسک, وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں ایلن مسک. تو ایلن مسک تو ڈیفینیٹلی جی اوبویس بات تھی, اس نے بالکل نہیں کرنا تھا. یہ انڈسٹری جو ہے وہ تو وہ چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ یہ وہاں پر مینوفیکچرنگ ہو یو ایس اے کے اندر, اور وہ چاہتے ہیں کہ یو ایس اے میں لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز بھی ملیں اور یو ایس اے کی ہی انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے. تو یہ ایک اچھا ویژن ہے ان کا اپنے ملک کے لیے, کم از کم ملک کے مفاد کا جو ان کا یہ مشن ہے. اور ٹیکنالوجی میں خاصا آگے ہے ٹیسلا, اور دنیا کے امیر ترین آدمی ہے ایلن مسک. تو میرے خیال سے ان کو بھی اپنے ملک کو پے بیک کرنے کے لیے اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو یو ایس اے کے اندر رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.